अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह अल निसा की आयत नंबर 23 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअह व उम्महातु निसाइकुम व रबाइकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। तुमको इजाजत नहीं कि तुम निकाह करो अपनी माओं से और अपनी बेटियों से और अपनी बहनों से और फूफियों से और अपनी खालाओं से और भांजियों से और भतीजों से और अपनी रज़ाई माओं से और अपनी रज़ाई बहनों से और अपनी सासों से और उन सौतेली बेटियों से जिनकी माओं से रिश्ता बना चुके हो, और अगर रिश्ता नहीं कायम किया तो तुम पर कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे अपने सगे बेटों की बीवियों से, और तुमको इजाजत नहीं कि तुम दो बहनों से एक साथ शादी करो सिवाय इसके कि जो हो चुका। बेशक अल्लाह हिफाजत अता करने वाला और रहीम है। ये इसका हिंदी में तर्जमा है इसी आयत का। इस आयत में हम देखते हैं कि लफ्ज हुर्रिमत से इसकी शुरुआत है। हुर्रिमत का मतलब एक आम इस्तिलाह है। जो लोग इस्लाम कुरान की तालीमात से वाकिफ हैं, जुज़वी पार्शली या मुकम्मल तरीके से, वो इन दो अल्फाज से वाकिफ है, हलाल और हराम। लफ्ज़ हलाल हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उसका एक साइन इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रोडक्ट हलाल है कि नहीं। हराम का मतलब ये होता है कि वो चीज़ वहाँ पे कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं, प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे शादी के सिलसिले में गुफ्तगू है कि एक मर्द किस खातून से शादी कर सकता है। हमारी जिंदगी में खवातीन होती हैं, मर्द तो खवातीन रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं। कोई कजिन है, कोई रियल्स है, और कोई करीब का है, कोई पास का है, कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई मुआनी है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि एक औरत है उसके क्या रिश्ते हैं। यहाँ बहुत ही वजाहत के साथ इस आयत में जिक्र है कि किन लोगों से शादी करने की इजाजत है और किन लोगों से इजाजत नहीं है। इस आयत में बुनियादी तौर पे उन लोगों का जिक्र बहुत वजाहत से किया गया है जिनसे शादी नहीं की गई है, शादी की इजाजत नहीं है। फिर उसके बाद में है कि इनके अलावा मावरा अजालिक जो है, इनके अलावा जो है उनसे शादी की इजाजत है। वो उसकी तफसील उसके बाद में आएगी। माएँ हैं, बहनें हैं, ये इसके बारे में हम कह सकते हैं ये एक ऐसी आयत है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप पढ़ते जाइए और समझते चले जाइए किन किन लोगों से शादी की इजाजत नहीं है। और कुछ चीजें हैं कि इल्ला मा कद सलफ, ये मा सलफ, ये भी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए। कई मर्तबा पिछले गुनाहों, तौबा से पहले के गुनाहों की वजह से हम अपने आप में शर्मिंदगी में इस कदर डूब जाते हैं कि अपने गिल्ट का एहसास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें खुद अपने आप से नफरत होने लगती है। ये एक इंसानी मिजाज है। जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि हमारे हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, माफी हो गई, तलाफी हो गई, और उस गलती का फिर इयादा हम नहीं कर रहे हैं, अब वो वक्त गुजर चुका, पिछली बातें हैं, इस्लाह हो चुकी है, तौबा का मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि अपने आप को मुतमईन रखो। गलती पे नदामत और एहसास शर्मिंदगी के साथ साथ अगर इस्लाह कर ली है और रिपीटिशन नहीं है, इयादा नहीं है, तो अल्लाह गफूर और रहीम है। ये भी एक तरह से नफ्सियाती तालीम है हमारे लिए कि हमें इत्मीनान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में आइंदा उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं कि लोगों के साथ शादी मना है, उसका जिक्र है इस आयत में। और फिर उसके बाद में जो इल्ला मा कद सलफ, जो पिछले गलतियां हो चुकी हैं, उन गलतियों पे इस कदर शर्मिंदा और नादिम ना हो कि बहरहाल अपना वजूद ही इंसान खो बैठे, और जिसके नतीजे में फिर असर न हो जाके गुनाहों का मुर्तकिब हो जाए कि अब तो गुनाह कर ही गए, चलो एक बार और गुनाह कर लें। तो इसकी इजाजत नहीं। जो पास्ट है वो पास्ट है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर है जो हमारे कंट्रोल में, उस पर हमें पूरी गिरफ्त रखने की जरूरत है। आपने दुरुस्त फरमाया। रिश्तों के ताल्लुक से तो आयत बहुत वाज़ेह है कि कहाँ कहाँ से निकाह के लिए मना किया गया है, और ये कोई मामूली तंबी नहीं है, बल्कि हुर्रिमत अलैकुम की बात है कि तुम पे हराम किया गया है, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन इस चीज़ को
इस पर्सपेक्टिव में ही समझा जा सकता है कि अगर कोई चीज़ हराम है तो उसका मतलब बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जाना। तो ये भी वो चीज़ है जिनकी तरफ किसी भी वजह से नहीं जाना। दूसरी बात, जैसा आपने फरमाया कि वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है कि जो पीछे हो चुका उसको अंडू करने की इजाज़त नहीं दी गई है। मान लीजिए जो निकाह हो चुके हैं, जो इन आयत की रोशनी में और हिदायत में गलत थे, उनके लिए अल्लाह का ये हुक्म नहीं है कि इनको तलाक दे के डिस्कनेक्ट हो जाओ। ये बहुत अहम नुक्ता है। और उसमें यकीनन ये बात भी है कि आप एहसास जुर्म के ताले ना दबे रहें, उससे आपकी पूरी शख्सियत और नफ्सियात मुतासिर ना हो। साथ ही एक दूसरा नुक्ता भी है जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था पीछे, कि इस स्टेज पे अगर इन शादियों को डिसॉल्व करने की बात की जाती, तलाक की बात की जाती, तो एक तो ये कि इनसे जो बच्चे पैदा हो चुके थे उनका मुस्तकबिल तारीक होता। दूसरी ये कि ये तलाकशुदा औरतें समाज में हो सकता है कुछ और मसाइल पैदा करती। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें देखने की है कि तलाक को जहाँ इवन ज़रूरी सा बन जाता है क्योंकि ये चीज़ें यानी निकाह गलत थे, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने तलाक से गुरेज किया है, हमें रोका है। तो इससे एक बात ये भी पता लगती है कि तलाक कितनी नापसंदीदा चीज़ है क्योंकि वो समाज में बुराइयां पैदा करती है। पहली बात तो ये है कि जहां बच्चे मुतासिर होते हैं तो इसका मतलब है नई नस्लें, आपके खानदान की नई नस्लें जिनकी तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी थी, वो उससे महरूम हो जाएंगे जब माँ बाप स्पिरिट हो जाएंगे, दोनों माँ बाप अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरी ये कि जो औरत मतलूका है वो अगर उसके खानदान की समाज की जिम्मेदारी है उसका फिर से निकाह किया जाए, लेकिन अगर वो निकाह नहीं करती तो वो अपनी जिस्मानी और नफ्सियाती तकाज़ों के तहत अगर मजबूर होकर कुछ गलती करती है तो उसके लिए किसी न किसी हद तक पार्टी, उसका ख़ानदान, समाज और वो लोग भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, ज़िम्मेदार होंगे कि जिन्होंने पहले तो ये कि तलाक होनी थी और फिर तलाक के बाद उसका दूसरा निकाह नहीं। क्योंकि निकाह की मुहाफ़ज़त जो है, निकाह का जो प्रोटेक्शन है जिससे औरत महफूज रहती है अपनी शैतानी, यानी जो हर एक के दिल में आते हैं, सिर्फ औरत की बात नहीं है, कि उन शैतानी वसवसों से, उन ख्वाहिशात से जिनके लिए जायज़ तस्कीन का ज़रिया निकाह प्रोवाइड करता है। तो ये इस नुक्ता भी इसमें और तक। चले तारिक साहब आगे चलें। वल्मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतु उजूरहुन्न फरीज़ा वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और तुमको इजाजत नहीं कि तुम निकाह करो शादीशुदा औरतों यानी दूसरों की मनकूहा से, सिवाय उन शादीशुदा औरतों के जो तुम्हारे मिल्क यमीन यानी पनाह में हों। ये अल्लाह की जानिब से तुम पर फर्ज है। इन औरतों के अलावा जिनसे चाहो पाक दामनी की गरज से, ना कि मस्ती के लिए, अपने मालों को बतौर महर देकर निकाह कर सकते हो। फिर उन औरतों में से जिससे निकाह करके कुर्बत हासिल करो उसे उसका महर दे दो जो कि फर्ज है। फर्ज महर की अदायगी के बाद तुम लोग आपसी रजामंदी से जो चाहो, बेशक अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। ये आयत भी, इस आयत के अल्फाज भी इतने वाजे हैं कि सिर्फ इंसान ठहर ठहर के गौर करता चला जाए तो अपने आप में समझ में आने वाली चीजें हैं। इस आयत का ताल्लुक बाकायदगी के साथ में पिछली आयत से है, यानी हुर्रिमत का लफ्ज यहाँ भी है और टेक्निकली इसको कहते हैं नायब फाइल, यानी उसी से मुताल्लिक है। वल मुहसनात की जो मुहसनात के लफ्ज को समझना भी बहुत जरूरी है। एक लफ्ज है हिस्न, यानी किला जैसे जिसको कहते हैं, फोर्ट जिसे कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो प्रोटेक्शन में हो। और जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन की एक किस्म ये भी है कि इंसान शादी के प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ आम अल्फाज में कहते हैं ब्याही या शादीशुदा, उसके लिए यहाँ पे अलमुहसनात का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मुहसनात में भी मुख्तलिफ सिनारियो बन सकते हैं। एक वो है जिसकी शादी हुई थी, मुख्तलिफ हालात से अब वो शादी मुनक़ते हो गई है, अब वो कहीं और दूसरी जगह पे है, तो उसकी सूरत क्या होगी? क्या वो भी शादी उससे भी नहीं हो सकती है? तो तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेगी? तो उस किस्म की औरतों के लिए यहाँ पे मसाइल हैं कि इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। फिर उसके बाद में एक बड़ी अहम चीज़ है किताब अल्लाह अलैकुम। ये चीज़ें मजाक नहीं हैं बल्कि अल्लाह की तरफ से मकतूब हैं। कुतिबा अलैकुम किताब यानी लिखना, ये लफ्ज फर्ज के लिए कुरान में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है। फिर अब यहाँ पे पहले बता दिया कि कितनी चीजें हराम हैं, कहाँ शादी
منع ہے, نہیں کر سکتے ہیں. احل لکم ما وراء ذالکم, اب جو چاہو تم شادیاں کر سکتے ہو, یعنی ان لوگوں کے علاوہ. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یہ شادی ٹائم پاس نہ ہو, یہ شادی مذاق نہ ہو, محض وقتی یارانہ نہ ہو, جس کے لیے یہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں محسنین غیر مصافحین. پھر اس کے بعد میں یہ بھی ذکر ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو مہر کی ادائیگی بھی لازمی ہے, اور اس کو بھی مہر کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, بہت ہی لائٹلی ہم لوگ لیتے ہیں. ہم سب کی بات نہیں, جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو جو تصور ہے کہ مہر کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم بعد میں معاف کرنے اور کرانے کی بات کرتے ہیں. اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر اس کے آدمی کی رضامندی کے ساتھ میں شوہر بیوی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. ان تمام باتوں کے بعد یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ تمام احکام اللہ کے ہیں, اور اس کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں اس صورت میں بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے, وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے, اور اس کی طرف سے پکڑ میں کوئی ڈھیل ہے تو وہ بھی حکمت کا کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایسے ہے, اور اگر کوئی پکڑ ہوتی ہے اور یہ جو حکم ہے اس نے نافذ کیے ہیں, ہر حکم میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے, بغیر حکمت کے کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں. جی ہاں, دیکھیے پچھلی آیت کا سلسلہ ہے کہ جس میں کن عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام کہا گیا تھا, اسی کا یہ سلسلہ یہاں پہ ہے کہ عورتوں میں سے جو شادی شدہ عورتیں ہوں ان سے منع کیا گیا ہے, وہ عورتیں حرام کی گئی ہیں. اس میں ایک ایکسیپشن دیا گیا ہے ان شادی شدہ عورتوں کو چھوڑ کر جو ہماری پناہ میں ہو. اب یہ پناہ کا سلسلہ اس وقت بھی تھا, ایک آج بھی ہے. اس وقت یہ تھا کہ جب جنگوں میں عورتیں جو تھی وہ ہاتھ آتی تھیں, یعنی غلام کا اور باندی کا جو کنسیپٹ ہوا کرتا تھا, قرآن نے اس کو وہاں امیڈیٹلی ڈیمولش کیا ہے, جیسے پیچھے ہم ڈسکس کر چکے کہ جنگی قیدیوں کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو ان کو احسان کے لیے چھوڑ دو تم, یعنی ڈو گڈ ٹو دیم, ان کو ریلیز کر دو, یا اگر کچھ اس کا ریٹرن لینا ہے تو اسے لو لیکن ریلیز کر دو, ان کو پرماننٹ قید میں نہیں رکھا گیا. تو یہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے اگر کوئی گروپ یا انڈیویجول اپنے یعنی مطالعے کے بعد, سمجھنے کے بعد آپ کی دین کی طرف راغب ہو جاتی ہے, تو اگرچہ شادی شدہ ہے لیکن اب وہ ادھر سے اپنے پرانے مسلک کو, دین کو چھوڑ کر اس طرف آئی ہے, تو وہ رشتے منقطع ہو جاتے ہیں بائی اینڈ لارج. تو یہ وہ میریڈ عورتیں ہیں جن کا اب کوئی واسطہ اپنے شوہر سے نہیں رہا, نہ یہ واپس جائیں گی, نہ ان کو واپس دینے کا حکم قرآن میں ہے. صرف ایک چیز ہے جو آگے آئے گی کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایسی خواتین ہو تو ان کا امتحان تم لے لو, ان کی ایمان کو جج کر لو, تاکہ اللہ تو ویسے جانتا ہے لیکن تم بھی اپنی تسلی کر لو, اور اس کے بعد پھر ان سے شادی ہو سکتی ہے. یعنی ادروائز شادی شدہ عورتوں کی شادی کا, ان سے دوسری شادی کا کوئی حکم نہیں ہے جب تک کہ وہ یعنی اپنے پورے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے طلاق لینے کے بعد, عدت پوری کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں یا آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بات کے ساتھ چونکہ شروع میں اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, لیکن پھر مزید ایمفیسائز اس بات کو کیا گیا ہے کہ اللہ کی جانب سے تم پر فرض ہے. یعنی کسی شادی شدہ عورت سے کسی حالت میں بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے. اس کو پچھلی آیت میں حرام کہا گیا تھا, یہ اسی کا تسلسل ہے. ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے, ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جن سے نکاح منع ہے. اس کے باوجود یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے تم پر فرض ہے, یعنی ہر حالت میں اس پہ رہنا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ ان کے علاوہ جن عورتوں سے تم چاہو شادی کر لو اپنے مالوں کو مہر کے طور پہ دینے کے لیے, اور اس کا مقصد جو بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پہ 2 لفظوں میں ہے جو بہت اہم ہے کہ محسنین غیر مصافحین. جیسا آپ نے فرمایا کہ محسنین جو ہے اس کا مادہ جو یہ ہے صاد نون ہے, اور حسیر آپ نے قلعے کے لیے کہا یعنی حفاظت کرنے والا, الاحسان کسی چیز کی حفاظت کرنا. تو یہ محسنین جو ہے یہ ان مردوں کی بات ہے جو خود بھی نکاح کی حفاظت میں رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی حفاظت میں رکھتے ہیں. اچھا, یہ جو حفاظت کا تصور ہے یعنی محسنین کا, کیونکہ یہ مردوں کے تعلق سے ہے, یہ مذکر کی بات ہے, اگلی آیت میں عورتوں کی بات آئے گی. تو یہ جو حفاظت کرنی ہے, یہ حفاظت بیسیکلی
اس وقت کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے، کیونکہ اگلے حصے سے، بلکہ میں اگلے سے جوڑ کے کہ مصافحین کیا ہے، یہ سین، فے اور ہے کا مادہ ہے۔ مصفا کے بنیادی معنی ہے بہا دینا، ضائع کرنا۔ تو ایک شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ کنوارا ہے، تو وہ محسنین کے دائرے میں رہے گا جب وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے گا اور اپنے مادہ منویہ کو، اسپرمیٹک فلوئڈ کو، سیمن کو ایسے ہی ضائع کر کے بہاتا نہیں پھرے گا، یعنی ناجائز رشتے نہیں رکھے گا شادی سے پہلے، کیونکہ محسنین میں وہ تمام مرد آتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک حفاظت میں بند رکھتے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ کی ہدایت میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات نکاح کے تعلق سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ تم نکاح اپنے مالوں کو مہر کے طور پر دے کر اس مقصد سے کرو کہ تم خود بھی نکاح کی حفاظت میں رہو گے اور ان عورتوں کو بھی حفاظت میں رکھو گے۔ یعنی اس کو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا میریٹل سیکس نہیں آپ کریں گے، آپ دوسری عورتوں سے دور رہیں گے، ان کے ساتھ کسی طرح کے جنسی تعلقات آپ نہیں کریں گے۔ جب آپ نکاح میں آ گئے تو آپ دونوں ایک دوسرے کی محافظت میں ہیں، آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے اور عورتوں کو بھی انشور کریں گے، کیونکہ اگلی آیت میں پھر عورتوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی۔ تو محسنین وہ ہیں جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیز ہیں سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں ان شادیوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان شادیوں کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا لینا ہو، نہ یہ کہ بدکاریاں کر کے، یعنی اپنے مادے کو ضائع کر کے ادھر ادھر بہاتے پھرنا، جو ہے جس کیٹیگری میں مسافرین وہ لوگ آتے ہیں جو کہیں پہ بھی میوچول کنسنٹ سے سیکشول ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، ان چیزوں کو یہاں روکا جاتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان عورتوں میں سے جب، یعنی تم نکاح کرنا چاہو، طے کر لو، تو اسے اس کا مہر دو جو کہ فرض ہے۔ تو یعنی جب آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہاں مجھے نکاح کرنا ہے اس عورت سے، تو پھر آپ نے اس کا مہر دینے کے بعد اس سے نکاح کیا، یعنی وہ حفاظت کا سسٹم لے لیا جس میں آپ کی سیکشول ڈیزائرز جو ہیں، جنسی خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کریں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی محافظت ہے اس سیکشول پروسیس کی، اس جنسیت کی حفاظت ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو پورا بھی کرتے ہیں، تسکین بھی پاتے ہیں اپنے جذبات کی، لیکن اس کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ویڈ لاک میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ نکاح جو ہے اس کو حفاظت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں آپ کی جنسی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ آپس کے ویڈ لاک کے اندر ہے، آپ اس کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر اس مقصد کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپ نے شادی کری ہے، یعنی جس کو ہم کانٹریکچول میرج کہتے ہیں، کہیں کہیں پہ کہیں متع کہا جاتا ہے، فائدہ اٹھانا ایک دوسرے سے، تو یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ نکاح کے لیے ہے، جس کو پیچھے ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، قرآن نے میثاقاً غلیظاً کہا ہے کہ ایک پکا معاہدہ، اور اس کے ٹوٹنے کی واحد طریقہ جو ہے اگر آدمی زندہ رہتا ہے تو وہ طلاق کا ہے، جس کے لیے پورا پروسیجر قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے، جس میں پہلی سٹیپ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں کچھ انبن ہو جو پرولونگ کر رہی ہو، وقتی طور سے تو ہوتی رہتی ہے، تو پھر دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بیٹھ کے مصالحت اور مفاہمت کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جھگڑوں کو ریزالو کریں، یہ پہلی سٹیپ ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتا تو پھر پورا پروسیجر ہے جو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اسلامی طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کوئی بھی چیز کانٹریکچل میرج میں نہیں ہوتی، کانٹریکچل میرج عموماً خفیہ طور سے کی جاتی ہے، جبکہ نکاح جو ایک سماجی اعلان ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اور نکاح جیسے میں نے عرض کیا وہ صرف طلاق کے ڈیو پروسیس سے جو قرآن وضاحت سے بتاتا ہے ٹوٹتا ہے، یا پھر آپس میں کسی ایک کی موت سے ختم ہوتا ہے۔ یعنی موت اور باقاعدہ طلاق کے علاوہ قرآن کے مطابق کوئی نکاح ٹوٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔
اس کے برخلاف کانٹریکچوئل میرج پہلے سے ہی طے ہے کہ بھئی یہ نکاح جو ہے ہمارا 1 مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اور وہ کانٹریکٹ پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کسی نکاح کی کوئی کنسپٹ قرآن میں نہیں ہے۔ نکاح ایک مکمل، ایک جیسا میں نے کہا کہ ایک پکا مضبوط عہد ہے جس کو یا تو موت توڑتی ہے یا طلاق توڑتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میثاقاً غلیظاً، یہ بات ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب کانٹریکچل میرج کے علاوہ آج کل ایک اور چیز بھی بہت ہمارے سماج میں رائج ہو چلی ہے، وہ ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ آپ ساتھ رہ رہے ہیں، جو مرد اور عورت باہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں کسی طرح کا کوئی نکاح یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہی ہوئی ہے اور نہ اس کو سماج میں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر ان ساتھ رہنے، دیکھیے اگر صرف ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم یہ مان کے چلیں کہ ان کے بیچ میں کوئی سیکشول ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی جنسی تعلق نہیں ہے، تو بھی ان کا ساتھ رہنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قرآن جہاں زنا سے روکتا ہے وہاں بات صرف روکنے کی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی ان کنڈیشنز کو بھی اوائڈ کرو جس کی وجہ سے تم سے ایڈلٹری کمٹ ہو سکتی ہے، زنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت بعید از قیاس بات ہے کہ 2 نارمل صحت مند ہیومن بینگز جو اپوزٹ سیکسز کے ہوں، الگ الگ جنس کے ہوں، وہ ساتھ رہیں، یہ ناممکن ہے کہ ان کے بیچ میں قربت نہ ہو، پراکسیمیٹی نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے کانٹریکچل میرج سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی مدت کا تعین ہی نہیں ہے، جب تک جی چاہا ساتھ رہا اور اس کے بعد الگ ہونے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے لیے قرآن نے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حفاظت کے طریقے نہیں ہے، یہ محافظت نہیں ہے، یہ محسنین نہیں ہے، بلکہ یہ مصافحین ہے۔ یہ پروسیس مصافحت کا ہے کہ اس میں آپ فری سیکس کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ اس کے جو سماجی اثرات ہیں جس کو ڈسکس کرنے کا نہ یہاں وقت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، ایک باقاعدہ نکاح کے لیے، اور اس کے لیے پیچھے بھی آیا ہے، آگے بھی قرآن میں آئے گا کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی پوزیشن نہیں ہے، فار واٹ ایور ریزن، بات مالی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اتنی توجہ نہیں دے سکتے کہ اپنے نکاح کے بعد کی ذمہ داری سنبھال سکیں، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے، آپ صبر کیجئے جب تک کہ حالات فیوریبل نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکیں، ہم ابھی وقت بھی اتنا نہیں رکھتے، ابھی ایک بڈنگ اسٹیج پہ کیریئر ہے، ابھی کیریئر کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ایسے میں اگر میرج میں چلے گئے، ہم شادی کر لی تو پھر بیوی کی، بچوں کی ذمہ داری، کیریئر ہنڈرینس ہوگی، ہم اپنے کیریئر کو پرسو نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا ایک اس طرح کا ارینجمنٹ کر لو، کیونکہ جو فیلنگ آپ کی ہے بطور ایک مرد کے وہ ایک دوسری عورت کی بھی ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم ساتھ رہ لیں، اور ایک دوسرے کا کوئی کمٹمنٹ اور ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی، اور ہم ایک شوہر اور بیوی کی طرح کی زندگی آرام سے گزار سکیں گے۔ ان چیزوں کو قرآن نے منع کیا ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہاں اس کے دائرے میں نہیں آتی، نہ یہ وقت ہے، لیکن اس کو سماجی اور دوسرے حلقوں میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو بہت پاک ہیں، اور ان سے جو اور فوائد ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے بلکہ نقصانات ہوتے ہیں، جس سے انسان کی کردار کی گراوٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ گناہ کی زندگی گزار لیتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی گزار سکتا ہے، اور پوری ایک سماج میں انارکی پھیلتی ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ کیونکہ ان رشتوں کی حرمت اور پائیٹی جب رہتی ہے تو کوئی مرد کسی عورت کی طرف نہ بری نظر ڈالتا ہے، نہ اس پہ دست درازی کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیم نہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے سورہ نور، جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں یعنی ایون نظروں تک کی احتیاط کی جا رہی ہے، تاکہ آپ انیشیٹ مت کیجیے۔ یہ سب لا تقربوا الزنا کا ہے، اور تقرب الفواحش کی بھی بات ہے کہ برائیوں کی طرف کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے تم اپنے جذبات میں بہہ کے برائی کچھ کر دو، ان حالات کو اوائڈ کرو، ان کنڈیشنز کو اوائڈ کرو جس سے کوئی برائی نہیں ہو جائے۔ تو یہاں یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کرنا یا مناسب سمجھا۔ مہر کے تعلق سے آخری بات ہے جو پیچھے بھی آ چکی ہے،
ایک دفعہ جب تم مہر دے دو اپنی، تو اس کے بعد اگر باہمی رضا سے آپس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہو، یعنی تم نے مہر کی پوری رقم ادا کر دی لیکن اپنی محبت میں بیوی اس میں سے کچھ رقم تمہیں دینا چاہے، کچھ تحفہ دینا چاہے، چھوڑنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی اور حکیم بھی ہے، اس کے یہاں تمام علم ہے، تمام حکمت ہے، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو یہ اس کے علیم اور حکیم ہونے کے تحت ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اس نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، پہلے تو یہ کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جانا، دوسرا یہ کہ نکاح کے تعلق سے بہت اہم بات ہے جو یہاں اس آیت میں مردوں سے مخاطبت ہے، کہ اس کا مقصد جو ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محسنین ہوں اور مصافحین نہ ہوں، یعنی نکاح کے دائرے میں ویڈ لاک میں آنے کے بعد اپنی سیکشل پوٹینشیل اور انرجی اس کو خرچ کرنا چاہتے ہو، ان کو اننیسیسری ویسٹ کرنا نہ چاہتے ہو، یعنی مستیاں اور بدکاریاں کرنے کی نیت نہ ہو اس نکاح کے پیچھے، بلکہ ایک پرماننٹ ویڈ لاک میں، کیونکہ یہ پرماننسی جو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ نکاح ایک پرماننٹ ویڈ لاک ہے جو انسان کے مرنے یا طلاق کے بعد ہی، جو پورے ڈیو کورس کے تحت ہو جو قرآن بتاتا ہے، جس میں پہلی چیز مفاہمت کی ہے کہ کوشش کی جائے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ طلاق کو یوں نہیں پسند کرتا کہ اس کے جو سوشل کانسیکوینسز ہیں وہ بھی بہت برے ہوتے ہیں، اس کے بہت ساری آسپیکٹس سوشل بھی ہیں کہ وہ جو عورتیں مطلقہ ہوئی، طلاق پا گئی، وہ کیا ہوں گی، اور دوسرے وہ بچے جو ماں باپ کے اور گھر کے ٹوٹنے سے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خود اینٹی سوشل ایلیمنٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ پورے خاندان کی محبت اور تربیت ان کو نہیں ملتی، شفقت نہیں ملتی، تو ان کے اندر جو نفسیاتی کمزوری آ جاتی ہے وہ ان کو جرم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، اور مناسب۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔